बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सरबत अस्करी, आपके साथ प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में शहज़ादी कौनाइन जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम शख्सियत, सीरत और किरदार पर हम ज़रूर बात करेंगे। और हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नज़राने अक़ीदत कैसे पेश करें, इसलिए कि मरियम भी इनसे कम है, मसीहा से पूछ लो, ख़ुद हाजरा कनीज़ से सारा से पूछ लो, अपनों का क्या है तज़किरा आदा से पूछ लो, जाओ मुबाहिले में नसारा से पूछ लो कि ज़हरा सी औरतें हैं ना हैदर से मर्द हैं, ख़त्म रसूल के बाद ये सौजैन फ़र्द हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मासूमा शिराज़ी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नौह ख़ान, मोहतरमा इरज रज़ी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी नहायत खुशनसीबी है कि ये खूबसूरत मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और ना सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि शहज़ादी कौनाइन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम शख्सियत पर और अज़ीम ज़िंदगी पर ज़रूर गुलहाए अक़ीदत नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। प्रोफेसर मासूमा शिराज़ी साहिबा से पहला सवाल अपना पूछना चाहती हूँ कि जनाब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज की अहमियत से मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्ब करीम के बाबरकत इस्म से और दुरूद सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, और उसके बाद हज़ारों सलाम सपा से अक़ीदत, सपा से हदिया इश्क़ व वफ़ा अपनी उस बीबी के नाम जो उम्मो अबीहा हैं, उम्मुल फ़ज़ाइल हैं, उम्मुल किताब हैं, उम्मुल हुजुज हैं, उम्मुल आलमीन हैं, उम्मुस सादात हैं, उम्मो अबीहा हैं। यूँ क्यों ना कहूँ कि कौकब दुर्री मुस्तफ़ा बिहजत क़ल्बुन नबी हुज्जतुल्लाहिल उज़्मा आयतुल्लाहिल कुबरा सफ़िय्यतु मिन अस्फ़ियाइल्लाह वलिय्यतु मिन औलियाइल्लाह राज़िया मर्ज़िया ताहिरा मुतहहिरा सादिक़ा सिद्दीक़ा मुबारका हौराए इंसिया बुतूल अज़रा मुहद्दिसा हिजाब किब्रिया फ़ातिमा ज़हरा पर हज़ारों दुरूद व सलाम। और उसके बाद सलाम और सलावात उस खुदा के हुज़ूर। चूँकि नमाज से आपने बात की, इब्तिदा की, तो जनाब सैयदा का जो जिस खुतबे के हवाले से आप शायद गुफ्तगू फरमा रही हैं, जिसमें बीबी ने अहकाम दीन के फ़लसफ़े को, उनकी गहराई को और उसकी यूँ समझिए तावील, तफ़सीर उसे कहते हैं कि जो ज़ाहिरी माना हो उसे तफ़सीर कहते हैं, मगर तावील जो मौजूद हाज़िर हकीकत है, हाज़िर मौजूद है, उसकी असल हकीकत को तावील कहते हैं। जिस तरह रसूल खुदा ने फरमाया कि या अली मैं तंज़ील क़ुरान का मुहाफ़िज़ हूँ, तू तावील क़ुरान का मुहाफ़िज़ है। तो बीबी ने तावीलात पेश की हैं तमाम अहकाम शरइया की, और बीबी ने इब्तिदाअन नमाज के बारे में बात की। और नमाज इस वक्त हम सब का मसला है, क्योंकि नमाज जो है अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल है जिसमें खुदा अपने फ़रिश्तों पर इफ्तिखार फरमाता है। तो बीबी ने फरमाया कि ये जो नमाज है ये तुम्हारे अंदर से तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए खुदा ने तुम पर वाजिब किया कि खुशू व खुज़ू खुदा में इंसान जब अपना यूँ जबीन इनकिसार को ज़मीन से और ज़मीन पर रख कर अपने खुदा के हुज़ूर उबूदियत का इजहार करता है, तो उसके अंदर से सबसे बड़ी जो सिफ़त रज़ीला ख़त्म होती है, जो खुदा के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, किब्र, तकब्बुर। चूँकि शैतान की सिफ़त है, शैतान ने तकब्बुर किया और खुदा ने उसे रांदा दरगाह कर दिया, तो गोया खुदा के यहाँ नापसंदीदा तरीन सिफ़त जो है वो तकब्बुर है। इसलिए उस तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए बीबी फरमाती है, अगर तुम अपने दिल से खुशूए इलाही में अपने खुदा के हुजूर झुक कर अपने अंदर से तकब्बुर की उस सिफ़त रज़ीला शैतानी सिफ़त को ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम नमाज पढ़ो। नमाज का समर ये है। बेशक। शहज़ादी कौनाइन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे में तौहीद की अज़मत हमें नज़र आती है, कुछ उसके बारे में इरशाद फरमाइए। अल्लाहु अकबर, सुब्हान अल्लाह। सरवत साहिबा आप भी ख़तीबा हैं, मैं भी ख़तीबा हूँ, और ख़िताबत के हवाले से उस अज़ीम ख़तीबा आलमीन का तज़किरा करना चाहती हूँ जो ख़ुतबा देने पर आमादा है, और इस हालत में कि उम्र मुबारक 18 साल है। न क़ुरान तदवीन शुदा है, न शरीयत तदवीन हुई कुतुब की सूरत में जिस वक्त हमें मयसर है, न शरीयत न क़ुरान तदवीन, कुछ भी मौजूद नहीं है मुदव्विन हालत में। उस हालत में वो ख़तीबा पूरे का पूरा निसाब शरीयत बयान फरमा रही है।
سبحان اور بتلا رہی ہے کہ یہ جو اجر رسالت قربا کی محبت کو قرار دیا ہے خدا نے، وہ ٹیکس خدا نے ہدایت کا اسی لیے لگایا ہے کہ فاطمہ اپنی شریعت کا پورا نصاب اپنے بابا کی جگہ، فاطمہ اصل رسالت ہے، کل رسالت بھی ہے اور جزو رسالت بھی ہے۔ بی بی وہ خطیبہ کائنات ہے جو فرما رہی ہے کہ یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ بنت محمد، اے انسانوں، یعنی مخاطب اس وقت مدینہ کے مسلمانوں سے ہے، مگر کیا وہ خطیبہ با عظمت خطیبہ ہے جو عالمی اور الہی منبر پر قیامت تک آنے والے سامعین سے مخاطب ہے، اور جانتی ہے کہ میں جو پیغام دینے والی ہوں ایسا زندہ و جاوید پیغام ہے، اور ایسا الہی اور ایسا مکمل اور ایسا قیامت تک فکر و ذکر کو تابندہ کرنے والا پروگرام ہے۔ اور خطاب ہے کہ بی بی فرماتی ہے اے انسانوں، اے عالم بشریت، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، نبی کی بیٹی ہوں۔ پھر فرماتی ہے کہ میں عمل میں اور قول میں جھوٹی نہیں ہوں، سبحان کیونکہ محمد صادق کی بیٹی ہوں، جزو رسالت بھی ہوں، کل رسالت بھی ہوں، بضعت کی صورت میں جزو رسالت ہے فاطمہ۔ یہ جو خطیبہ اس وقت آپ کے سامنے شریعت کا نصاب پیش کر رہی ہے، یہ دیکھ کر کہ آئین رسالت موجود ہے مگر معطل ہے، اس تعطل پر احتجاج کرنے کے لیے وہ خطیبہ کھڑی ہوئی اور وہ بتلا رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں آج بتلا دوں کہ رسالت کیا ہے، ولایت کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اور اس میں جو توحید سے بی بی نے ابتدا کی ہے، حالانکہ حالات اگر سیاسی حالات اس وقت کے دیکھے جائیں تو ناگفتہ بے حالت ہے، یعنی بی بی کا ایک مرثیہ جو خود اپنی زبان سے، آج تک میں خود شاعرہ ہوں، آج تک ہم دوسروں پر مرثیہ کہتے رہے، کسی شاعر نے اپنا مرثیہ نہیں لکھا، یہ وہ واحد کائنات کی محرومہ شہزادی ہیں جنہوں نے اپنا مرثیہ خود کہا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ ہم پر اتنے غم پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور مگر میرے خیال میں یہ وہ مرثیے کے الفاظ ہیں جب میں اور آپ جیسے دوسرے ذاکرین جس وقت مصائب کی ابتدا کرتے ہیں، کسی کے بھی مجلس ہو، لیکن اسی ایک مصرے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب بی بی اپنے بابا کی شریعت اور رسالت کے لیے قدم بڑھا کر اس مجمع مسلمانان سے مخاطب ہے تو وہاں بی بی کا وہ غم، وہ پہلو کی شکستگی، وہ پریشانی، وہ غم و اندوہ کہیں نظر نہیں آتا۔ وہاں معلوم ہوتا ہے ایک یوں سمجھے ہڈن ایجنڈا خدا کا اور اسرار الہی کے مشاہدہ کرنے والا کوئی ایسا نور موجود ہے جو بول رہا ہے، جو اپنی دونوں آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے اس توحید کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ہمارا اشہد اللہ کہنا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، اور فاطمہ اور علی اور محمد کا یہ کہنا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، تو خدا اس پر افتخار کرتا ہے، لطف اٹھاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر فرماتی ہے کہ اس کلمہ کی جو تعویل ہے، تعویل و اخلاص، یعنی اس کی جو تعویل ہے وہ اخلاص ہے، یعنی اس کی جو ظاہری چیز، ظاہری معنی توحید ہے، اس کا جو اصل ہے، جو اس کا مخ ہے، جو اس کی حقیقت اصلی ہے وہ اخلاص ہے، یعنی دل کا خلوص دل کے ساتھ اس عقیدے کو اگر توحید کو مانو گے تو یہ تمہارے دلوں میں نورانیت کا سبب بنے گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے اثر سے تمہارے دل میں نورانیت بڑھتی جائے گی، یعنی جب اخلاص آتا ہے تو انسان جو ہے ہر غیر خدا کو اپنی زندگی سے نکال کر آقا مصطفیٰ جیسے شبیہ مصطفیٰ بن کر بی بی مولا کی اطاعت میں اور مولا کی اتباع میں کہتا ہے کہ میری زندگی، میری موت، میری عبادت، میری نماز، میری محبت، میرا عشق فقط اور فقط خدا کے لیے ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ بی بی فرماتی ہے کہ اس کلمے کا ہی جو تعویل ہے وہ اخلاص ہے۔ پھر بی بی کیا خوبصورت انداز میں وہ خطیبہ کائنات، جو میں اکثر کہتی ہوں کہ بیان کی بت شکن ہے فاطمہ، زبان کی بت شکن فاطمہ ہے، اور میدان کا بت شکن ہے علی۔ سبحان اللہ۔ آقا مصطفیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی ہمسر نہ ہوتا، ہم صفت نہ ہوتا، تو ہم صفت ہے شہزادی۔ گویا بیان کے میدان میں جب فصحاء اور ادبا کے اس عظیم دور میں، عظیم ادب، وہ مطلب فصاحت و بلاغت کے دیوتا تھے وہ، آپ کو معلوم ہے معلقات سبع
وہ قصیدے کہ جنہیں باقاعدہ پوجا جاتا تھا، پہلے انہیں سجدہ کیا جاتا تھا، پھر مادی بتوں کو سجدہ گزار ہوتے تھے عرب. تو یہاں پر ہمیں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ بی بی کی انا اعطیناک الکوثر جب آقا نے دیوار کعبہ پہ لگائی تو وہ سارے فصاحت و بلاغت کے بت زمین پر گرے. میرا اپنا شعر ہے کہ گرے بتان بلاغت جوار کعبہ میں، لکھی گئی در کعبہ پہ جب ثنائے بطول. سبحان تو یہ اللہ. بیان کی بت شکن کھڑی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں تجھے سمجھاؤں کہ خدا کسے کہتے ہیں. فاطمہ کے خدا کو مانو تو توحید پرست کہلاؤ گے. بی بی کے جملے ہیں الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ. شکر ہے اس کی نعمتوں پر، حمد ہے اس کی نعمتوں پر، اور شکر ہے اس کے دیے ہوئے الہام پر. سبحان اللہ. برائی اور اچھائی کے اس الہام پر جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اما شاکرم و انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا. یہ سورہ دہر کی آیہ مبارکہ ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھلا دیا ہے، الہام کر دیا ہے، تمہارے دل میں القاء کر دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شاکر بنو یا انکار کر دو، کافر ہو جاؤ. تو بی بی فرماتی ہے پہلے ہارڈ ویئر کا حمد کرتی ہیں، ہارڈ ویئر یعنی ظاہری نعمتوں پر شکر، پھر اس کے سافٹ ویئر یعنی روحانی نعمتیں، الہام، اچھائی اور برائی کی سمجھ، اس پر شکر ادا کرتی ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تیری ان نعمتوں پر شکر کہ جن میں تم نے پہل کی، سبحان اللہ، پہل کی اور بے شمار نعمتیں عطا کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ نعمت کا اپنا ہونا بھی قابل شکر ہے، مگر ان میں اتنی زیادتی، اتنا مسلسل. آپ دیکھیے ایک روٹی جو ہم کھاتے ہیں، فرماتی ہیں کہ تم اس کی نعمتوں کا شمار کرنے سے عقل قاصر ہیں. یعنی ایک روٹی جو ہم کھاتے ہیں وہ اتنا میگا پروجیکٹ ہے خدا کا کہ اس میں ہزاروں نعمتیں شامل ہو کر کہاں سے سورج سے سفر شروع ہوتا ہے، زمین جواب دیتی ہے، اور کہاں سے یہ سفر چلتا ہوا ایک روٹی میں کروڑوں نعمتیں شامل ہوتی ہیں تو لقمہ زبان تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو بی بی فرماتی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر کہ جس میں تو نے بہت زیادہ ارزانی عطا کی، اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ دائرہ شمار میں نہیں آ سکتی. پھر اس کے بعد بی بی اسی طرح مسلسل بیان کرتی جاتی ہے کہ تو خدا، توحید خدا یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے ثواب رکھا اچھائی پر اور برائی پر ہمیں عذاب سے ڈرایا. اب یہاں جتنے بھی آپ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں ان میں دیکھیں تو اگر آپ کسی نظام کو فالو کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، خاموش ہے نظام. اور جب آپ کہیں پر کوئی سگنل توڑ دیتے ہیں تو آپ پر فوراً جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. بی بی اللہ کی اس پالیسی کو بیان کر رہی ہیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ جب تم اس کی بات مانتے ہو تو خوش ہو کر تمہیں انعام دیتا ہے، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو خدا تم پر جرمانہ کرتا ہے، تمہیں ناراض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا عظمت بیان فرما رہی ہیں بی بی کہ اس نے عذاب کو تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے عذاب کا اعلان کیا. اور اسی طرح بی بی کیا با عظمت توحید ہے اس کو بیان کر رہی ہیں، اس کی کریمی کو. یعنی کیا کریمی ہے خدا کی کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک اچھائی کرو 10 اچھائیاں، صحیح، کئی جگہ پر 100، کسی جگہ پر 1000 تک ہمیں اچھائیاں ملتی ہیں. اور اسی طرح گناہ فقط ایک ہے، گناہ کے کر لو تو بس اس کا گناہ ملے گا. اسی کے ساتھ اگر تم اچھائی کی نیت کرو تو خدا اس کا تمہیں اجر عطا کر دیتا ہے، اور گناہ جب تک عمل میں نہ آئے اس پر حد جاری نہیں ہوتی. یہ کریمی بیان فرما رہی ہیں بی بی، اور بڑا طویل خطبہ ہے اور اس میں یہ جملے ہیں. توحید سمجھا رہی ہے شہزادی، ایسی توحید کہ اس وقت کے فلاسفہ متحیر اور ششدر ہیں. کیا منطق، کیا فلسفہ، کیا گہرائی، کیا یعنی پوری صفات الہی کو بیان کیا ہے. پھر فرماتی ہیں کہ نہ اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اس کی رؤیت محال ہے، اور اس کی تعریف کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری سوچ میں وہ سما نہیں سکتا. یعنی بتا رہی ہیں توحید ذات سے نہیں صفات سے پہچانو گے. جی ناظرین، وقت ہوتا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. حاضر ہو چکے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے، اور میں ایرج صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ کچھ گلہائے عقیدت، نذرانۂ عقیدت شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کریں. کتنی بلندیوں پہ ایوان فاطمہ
کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے اور کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے اور کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے اور باب بطول ہو کے در خیمہ حسین، باب بطول ہو کے در خیمہ حسین، ہر دور میں لٹا سرو سامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ سے آپ نے بارگاہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نذران عقیدت بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ آپ توحید جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں جو توحید کا بیان ہے آپ اس کو ارشاد فرما رہی تھیں ابھی بریک پہ جانے سے قبل، اگر آپ اسی کو کنٹینیو کیجئے تو بہت اچھا ہوگا۔ سروت صاحبہ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ کا جو خطبہ فداکیہ ہے یہ ایسا فصاحت و بلاغت کا ایسا معجزانہ خطبہ ہے، اور اس کے بعد پورے سیکونس کے ساتھ پوری شریعت یعنی توحید، رسالت، ولایت، احکام دین، قرآن، انقلاب
دعوت فکر اور آیات الہیہ کے ساتھ، اور جتنے بھی فصحا اور ادبا ہیں عرب کے، وہ اس بات پر حیران ہیں کہ کوئی بھی جب بولتا ہے، یعنی مولا علی بھی جب نہج البلاغہ میں کلام فرماتے ہیں تو جہاں پر آیہ الہی آتی ہے وہاں پر اسلوب بیان بدل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، علی خاموش ہے، اب خدا بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر فصیح و بلیغ فکر رکھنے والے جتنے ادبا ہیں عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا جو اسلوب ہے گویائی کا، بی بی نے اندر بہت ساری آیات الہی کوڈ کرتی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں وہی ہمارے گھر میں اتری ہے، تم وہی کے ترجمان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ جو ہے نہج البلاغہ کہلاتا ہے، مگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ ایک خطبہ ام النہج البلاغہ قرار پاتا ہے۔ بالکل بالکل، تو اس میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ بی بی نے کہاں گفتگو تمام کر کے آیت کو جوڑ دیا، یعنی آہنگ اسلوب قرآن بی بی کے لہجے سے حویدہ ہے۔ اس لیے تو گھر میں جو خاتون ہے، جو نوکرانی ہے، جو کنیز ہے، وہ متکلمہ فی القرآن کہلاتی ہے، قرآنی زبان ہے فاطمہ کی، اس لیے کہ خدا نے کہہ دیا کہ میری رضا بھی فاطمہ ہے، میرے غضب ہے، اگر فاطمہ غضبناک ہے تو اس کا خدا غضبناک ہے، اگر فاطمہ راضی ہے تو اس کا خدا تم پر راضی ہے۔ تو یہ رضائے الہی کی زبان ہے، اور یہ تو اسلوب گویائی ہے ایز اے خطیبہ۔ دوسرا، اس خطبے کی جو عظمت اور جو لافانیت ہے، اس میں اہل سنت کے ہاں بھی یہ خطبہ عظیم عالیہ، خطبہ عالیہ بی بی کا ابن تیفور نے باقاعدہ بلاغات النساء، یعنی عورتوں کی بلاغتوں میں بی بی کے خطبے کو بطور یوں سمجھیے کہ بلاغت کے ایک معجزے کے طور پہ بیان کیا ہے سبحان اللہ۔ اہل سنت کے ہاں۔ ابو الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت موقع بہترین علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ بی بی کے اس خطبے کو، اور خود عروہ بن زبیر نے جناب عائشہ سے، بی بی عائشہ نے نقل کیا ہے یہ خطبہ، یعنی اتنا فصیح و بلیغ اور اتنی پوری شرح میں بی بی نے سیکوینس کے ساتھ پورے رسالت کے پوری شریعتی جو ایک خلاصہ تھا اس کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ میں جزو رسالت بھی ہوں، کل رسالت۔ کل قام الیہا، کھڑے ہو کر رسول اللہ میری طرف تڑپ کر آگے بڑھتے تھے اور مجھے مکان رسالت پہ بٹھلاتے تھے، تو معلوم ہوا کہ میں شریک کار رسالت ہوں، اور رسالت کے اس آئین کو تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس میں بی بی ایھا الناس، اور فرماتی ہے کہ اے لوگو تم وحی الہی کے امین ہو، تم دوسری امتوں پر مبلغ ہو خدا کی توحید کے، اور اس سے پہلے جو توحید سے شروع کرتی ہے بی بی، معلوم نہیں ہوتا کہ عالمین میں ایسا مشاہدہ شاہدم و مبشرم و نذیرہ کی روشن نشانی آیت الہی جناب فاطمہ آیت اللہ الکبریٰ، حجت اللہ العظمیٰ، صفیۃ من اصفیاء اللہ، ولیۃ من اولیاء اللہ زمانے سے مخاطب ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو دیکھ رہی ہے وہ بیان کر رہی ہے اپنے خدا کی توصیف اور تعریف کے باب میں، ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، اس کی کریمی، اس کی رحمت، اس کی، وقت نہیں ہے کہ سارا وہ خلاصہ لفظ پیش کروں، مکمل ذات خدا کو ہر طرف سے، توحید کو اس طرح سے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے جس طرح فصاحت کا معجزہ آپ کو سورہ قل ہو اللہ، سورہ اخلاص کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بی بی کہتی ہے توحید کا اصل اور توحید کی جو تعویل ہے وہ اخلاص ہے، اللہ اسی طرح قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کائنات کے سب سے وسیع ترین موضوع کو خدا اپنی فصاحت کے کوزے میں بند کر کے بلاغت الہی کا معجزہ دکھلاتا ہے، تو بی بی 20-25 فقروں میں پوری کائنات کے سارے فلسفیوں کو، منطقیوں کو، صاحب ادب کو، صاحب عرفان کو، صوفیاء کو، اولیاء کو، اصفیاء کو، پورے کی پوری توحید سمجھا رہی ہیں۔ وقت ہوتا تو ہم باقاعدہ اس کو آپ کو قرأت کر کے، بلکہ میں گزارش کروں گی سچ کی انتظامیہ سے کہ بی بی کے خطبے کو باقاعدہ پڑھ کے ایک دفعہ اس یوں سمجھے کہ جو متن خطبہ ہے اسے پیش کیا جائے، کیونکہ یہ اہل سنت کے ہاں بھی مؤقر ترین اسناد کے ساتھ، اور آئمہ کے دور میں جو کتابیں در المنصور اور اس طرح کی کتابیں جو آئمہ کے دور میں اہل سنت علماء نے لکھی، ان میں یہ خطبہ تواتر کے ساتھ دین سکھانے کے لیے، اگر آج بھی ہم بی بی کا خطبہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں تو پورے دین کی اصل اور اس کے اخلاص تک پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ،
اور جناب زینب خصوصی طور پر خطبے کی حافظ تھیں اور عورتوں کو اس کے باقاعدہ تشریحات اور اس کی تحلیل اور اس کی تفسیر فرماتی تھی. اور حضرت قاسم امام حسن کے جو بیٹے تھے وہ لہن کے ساتھ ایسا بی بی کے خطبے کو بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے ٹھٹ لگ جایا کرتے تھے سننے کے لیے. ایسی شیریں بیانی کے ساتھ اپنی جدہ ماجدہ کے اس انقلابی ترین شریعت کے پورے نظام کو بیان فرماتے تھے. یہ بی بی کا خطبہ، یعنی حیران ہے کہ زخمی خاتون 18 برس کی خاتون ہے جو زخمی ہے، پریشانی میں ہے، اور حزن و ہجر کی یہ کیفیت ہے کہ آقا کے بعد ایک دفعہ بھی بی بی مسکرائی نہیں ہے. مگر جب خواتین آتی ہیں تو کیا الہیت کی نمائندہ ہے شہزادی. ایسے خدا نے نور منصورہ بنا کر آسمانوں کی زینت نہیں بنایا اور آقا سے کہتے ہوئے کہا کہ میں تو عطا کر رہا ہوں، یہ میرا انعام ہے برائے مصطفیٰ. سبحان اللہ. بی بی نے اس کا حق ادا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بہت بڑی صفت ہے. اور کیونکہ ہمارے ساتھ محترمہ ایرج صاحبہ بھی موجود ہیں، لہٰذا میں ایرج سے درخواست کروں گی کہ آپ بارگاہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، نازل دل رسول پر، نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. خود مصطفیٰ نے خود مصطفیٰ نے ابھی جسے کہا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. اور چرخہ جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان، اور چاکی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں. یوں ہاتھ کبریا کا، یوں ہاتھ کبریا کا بٹاتی ہے جو صدا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. اور زہرا کی عظمتوں کو کیا سمجھے گا یہ بشر، حسنین باغ خلد کے سردار ہیں، مگر جنت حسن حسین کی ہے، جنت حسن حسین کی ہے، جس کے زیر پا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. اور منگوا کے دو لباس فلک کے اختیار سے، بھائی جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے آیات لانے والے کو، آیات لانے والے کو درزی بنا دیا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ. حق تو
خدا نے گنائے بطول سے، جس کے لیے نظام جس کے لیے نظام مشیت بدل دیا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ اور معصوم کی حدیث ہے، سب کو ہے یہ خبر، اور 14 نقاب نور ہیں خالق کے نور پر، پہلا نقاب جو ہے، پہلا نقاب جو ہے رخ کردگار کا۔ جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سربت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سید العالمین کی عظیم شخصیت کے متعلق، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا دربار خلافت میں، جسے میں اور آپ خطبہ فدکیہ کہتے ہیں۔ محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ اس میں شان رسالت کو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے کیسے بیان فرمایا؟ عجب ہے، یعنی یہاں پر بیٹی نہیں ہے، ایک باعظمت ترین خاتون ہے جو مخاطب اور بتلا رہی ہیں، اور اپنا تعارف بھی فرما رہی ہیں کہ اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، سبحان اللہ، کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے بابا، یہاں پر بتا رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، یاد رکھو میں فاطمہ ہوں، تم میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے۔ اپنی عظمت، اپنا مقام، اپنی منزلت، اپنا نور، اپنا متبرک وجود سامنے لا رہی ہیں کہ میں گواہی، میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد ہے اور اس کے بعد رسول ہے۔ کیا خوبصورت طریقے کی شہادت ہے رسالت کی۔ میں ہزاروں جانے قربان ختم الرسل مولائے کل سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول پر اور اس نور کریم پر کہ جسے کوثر کہا گیا، جو منبع خیر کثیر ہے مصطفیٰ کا، وہ بول رہا ہے کہ میرے بابا محمد اللہ کے عبد ہیں۔ عبد بھی کیا خوبصورت۔ میں اکثر توحید کے حوالے سے بی بی کے جملات ہیں جس میں بی بی یہی فرماتی ہے کہ خدا نے پوری کائنات کو، یعنی ان کے مطالب یہ ہے کہ پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، وہ تمہیں اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے میرے بابا کو بھیجا تاکہ تمہیں اطاعت کرنا سکھائے، تمہیں اللہ کی توحید وہ جا کر سکھائے۔ یعنی گویا اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، لوگ جو ہے اپنے لیے تمہیں چاہتے ہیں، میں خدا تمہیں تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ تو بی بی عبد کی فضیلت بتائی، رسالت سے پہلے عبد کی صورت میں معشوق اور محبوب خدا ہے، محبوب کبریا ہے میرے بابا محمد مصطفیٰ۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ عبد دیگر عبدہو شیء دیگر، ان سراپا افتخار ان منتظر۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد اور ہے، اور اس کا عبد جسے وہ خود اپنا عبد پسند فرما لے، وہ عبد اور ہے۔ ایک عبد وہ ہے جو زمین پر موسیٰ بن کر طور پر خدا کا انتظار کر رہا ہے، اور ایک عبد وہ ہے کہ آسمانوں پر خدا جس کا منتظر ہے۔ سبحان اللہ، کہ میں نے اپنے محمد کو بلایا، معراج کی آیت مبارکہ پڑھے تو عبدیت کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ کیا عبد ہے۔ کہا کہ میرے بابا بے شک خدا کے وہی عبدہو ہیں اور ساتھ ساتھ رسول ہیں۔ اس گواہی پر میں قربان ہو جاؤں، یہ وہ شاہدہ ہے کہ جس نے رسالت کو، اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ میں بی بی کے جملے، میرے آقا پر میری ہزار جان قربان، ہم ان کی امت سے ہیں، ان کی ہدایت کے سائے میں ہیں، تو میں چاہوں گی کہ میں چند جملے اپنی شہزادی کے انہی کی زبان میں، ان کی سلسبیل یاسین سے دھلی ہوئی زبان سے چند فقرے آپ کی محمد شناس سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ فرماتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کو پیمبری پر مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا، ان کو پیمبری پر مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا، سبحان اللہ، اور ان کے انتخاب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا۔
سبحان یعنی اللہ، سلام کیا جاتا ہے اکثر زیارت پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آسمانوں پر احمد اور زمینوں پر محمد ہے. بے شک. فرماتی ہیں اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا جس وقت مخلوقات عالم غیب میں پنہاں تھی، کچھ نہیں تھا، نیست و نابودی کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی اور عدم کی وادیوں میں تھی، کیونکہ خداوند عالم ہر شے کے مستقل سے آگاہ، زمانے کے حوادثات سے باخبر اور قضاء و قدر سے مطلع تھا. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہے کیا خوبصورت جملہ ہے کہ خدا نے میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا تاکہ اپنے مقصد کو آگے بڑھائیں، اپنے حتمی فیصلوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرے. انا ارسلناک رحمتاً. جب آپ مبعوث ہوئے تو لوگ مختلف ادیان میں بٹے ہوئے تھے، کفر و الحاد کی آگ میں جل رہے تھے. ایسے بی بی پورے زمانوں کے لیے، ہم تو کہتے ہیں مکی مدنی اکثر کہتے ہیں، مگر شہزادی فرما رہی ہے میرا بابا عالمین کے لیے آئے تھے، اور میری بابا کی نظریں اس وقت عالمین پر تھیں جب خدا انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ ادیان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ آگ کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ کی شناخت کے بعد بھی ان کا انکار کر رہے تھے، یعنی اللہ کی معرفت. قل هو اللہ احد، اللہ کہتا ہے کہہ دے اے محمد کہ وہ خدا ایک ہے، وہ کی جو مراد ہو اللہ احد. اللہ احد بھی مکمل جملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو، اگر کہتا اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، یہ ہوا کی جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے ہر انسان کے اندر اپنے وجود کی محبت کو، توحید کو رکھا ہے، وہ نہ پہچانے تو اس کی مرضی ہے. تو بی بی وہی فرما رہی ہیں کہ وہ جو معرفت رکھتے تھے خدا کی مگر خدا سے انکاری تھے، ان کو خدا تک لانے کے لیے قل کے بغیر بھی آیت مکمل ہو سکتی تھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جس کی توحید کی معرفت تو ہے مگر تم مان نہیں رہے، وہ سمجھائے گا اب میرا محمد تمہیں، بتائے گا کہ خدا کیا ہے، وہ کتنا کریم ہے. اس کے بعد خدا نے اپنے پیمبر کے اختیار، رغبت اور مہربانی سے ان کی روح کو قبض کیا. اس وقت میرے بابا اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں، اور اس وقت فرشتوں اور غفار اور ملک جبار کے قرب میں زندگی گزار رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ جملوں کے بعد فرماتی ہیں تم خدا کے بندے ہو، امر و نہی کے پرچم دار ہو. اب اٹھا رہی ہیں مسلمانوں کو. بی بی اس وقت نہ سمجھیے کہ مکہ کے اور مدینہ کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، بی بی فرما رہی ہے عالمین کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں. تم خدا کے بندے ہو، امر و نہی کے پرچم دار ہو، دین اسلام کے عہدے دار ہو، تم نے اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو، تم ہی لوگوں کے ذریعے دوسری قوموں تک دین اسلام پہنچے گا. کیا کمال ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے بابا جو ہے وہ جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے تمہارے لیے نورانیت بکھیر دی، یعنی آقا کے آنے سے نورانیت چاروں طرف پھیل گئی. تم اغوا کاروں کے ہاتھوں میں تھے، تمہیں اغوا کاروں کے پنجوں سے چھڑایا. سبحان اللہ. یہ عجب جملہ ہے بی بی کے جملات. یہ تو میں اردو پڑھ رہی ہوں، اردو پڑھ رہی ہوں، اگر آپ عربی میں پڑھے، اگر ادیب پڑھے تو واہ واہ کرتا رہے. یعنی اغوا کار کہا. اغوا کار وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کی ایسی جگہ پر رکھ لیتا ہے کہ جس میں وہ اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. اغوا شدہ آدمی. بی بی فرما رہی تو اغوا شدہ لوگ تھے، اغوا کاروں نے تمہاری آنکھوں کو بند کر رکھا تھا. اور خدا کی قسم بی بی اس وقت بھی ہم سے مخاطب ہیں کہ تم اغوا شدہ لوگ ہو. میرے بابا کی اصل عقیدہ رسالت اور عقیدہ ولایت تمہیں ان اندھیروں سے نکالے گا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے، اب ماشاءاللہ اہل علم ہے، پلان شدہ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے، پلانڈ ہے کہ ہم نے کیا سوچنا ہے، باقاعدہ اس پر کام ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے. اس وقت بھی ہم اغوا کاروں کے چنگل میں ہیں. اغوا کاروں کے چنگل سے تمہیں بچایا. تم گندا پانی پیتے تھے، تم جوہڑوں کا پانی پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں بہترین ہدایت کی طرف لے کر آئی. یعنی بی بی پورے احسانات رسالت کو بیان فرما رہی ہے. اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ خطبہ فدکیہ کو منظوم صورت میں کیا ہے. تم تو خاشاک تھے ذلت کے بیابانوں میں، میرے بابا نے تمہیں اذن رہائی بخشا. اور اس طرح کے وہ مناقب کے بعد پھر فرماتی ہیں جہاں فشاں مرد مجاہد تھے علی شیر جلی، ٹوٹ پڑتے تھے سرے رزم اجل کی صورت. مرد میدان علی، حق کے نگہبان علی، ضامن فتح مبی رب کی جلی شان علی. یعنی ولایت کی عظمتوں کو بتایا اور مولا علی کے مجاہدوں کو بیان کیا جنہیں قوم اس وقت بھلا چکی تھی. ہارون رسالت عالم غربت میں تھا،
شہزادی نے، رسالت کی امینہ نے اپنے ہارون کے لیے بتایا کہ علی کیا تھا اور کس طرح ان تمام مجاہدات میں جہاں جہاں رسول کو ضرورت پڑی ولایت آگے بڑھی، اور اس نے اللہ کے دشمنوں کے اژدہوں کے کلے چیر کر یہ بتا دیا کہ رسالت کی سب سے بڑے محافظ وہ ولایت ہے جو ممبر ولایت پر آ کر قرآن کی بھی تفسیر کرے گی اور انسانوں کو ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرے گی۔ محترم پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، کیونکہ آج کی نشست اپنے اختتام پر پہنچنا چاہتی ہے، میں ایرج صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ ایرج بارگاہ شہزادی کونین سیدہ سلام اللہ علیہا میں کچھ نذران عقیدت پیش کریں، اور اگر نوحے کے چند اشعار ہو جائیں تو کیا کہنے ہیں؟ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں جو لگتی ہی ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، اور آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کرے وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ پروگرام ذکر شہادت میں
اختتام کا وقت آ پہنچا. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں نہایت شکر گزار ہوں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ کی اور محترمہ ایرج رضی صاحبہ کی کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تک تشریف لائے. ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.